अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हाजिर होते रहते हैं और उससे मुतालिक हम बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर रोज़ी रोटी से मुतालिक और रोज़ी के अंदर, रिस्क के अंदर कुशादगी से मुतालिक कुछ तमहीदी बातें, कुछ इब्तदाई बातें की थी और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ भी आपको बतलाए थे। मसलन आपको या वहाब का अमल बतलाया था, या वासितु का अमल बतलाया, सूरह कुरैश का अमल बतलाया। इसी तरीके से सूरह कहफ के जो अमाल हैं उनके ऊपर हमने बात की। लेकिन चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और हमें ज़ख़ीरा अहादीस में और कुरान मजीद के जो इल्म है और उसकी जो तालीमात हैं, इसी तरह सहाबा के आसार हैं, बुजुर्गान दीन के तजुर्बात हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें रोज़ी रोटी से मुतालिक मिलती हैं, जिस पर हम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह अब बात करते रहेंगे। आज के हम वीडियो के अंदर और आज के यानी सेशन में हम ये चाहेंगे कि हम इसके ऊपर बात कर लें कि और मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंसान रोज़ी रोटी के हवाले से बेफिक्री उसको नसीब हो जाए और परेशानियां उसकी दूर हो जाए। तो इससे मुताल्लिक सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हमें कुरान और हदीस का ज़ख़ीरा मिलता है, जिसको हम तरजीही बुनियादों पर लेते भी हैं और उससे चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो अब अगर हम कुरान की तालीमात को देखते हैं तो कुरान मजीद ने हमें रोज़ी रोटी कुशादा करने से मुताल्लिक एक अहम उसूल और एक तरफ तवज्जो दिलाई। वो किस बात की तरफ तवज्जो दिलाई? इस्तिग़फ़ार करना। और क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ये जो इस्तिग़फ़ार की जो फ़ज़ाइल हैं, इस्तिग़फ़ार का जो फ़ायदा है, पहला फ़ायदा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिग़फ़ार करने वाले को, जो अल्लाह से तौबा ताइब होगा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देंगे। दूसरा फ़ायदा क्या बताया कि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, कि बारिशें भी होंगी। और बारिशें कैसे होंगी? इस पर ज़ाहिर मुफ़स्सिरीन ने बात की कि बारिशें ऐसे होंगी कि बारिश वक्त पर होगी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगी और ज़रूरत से कम भी नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना भी एक अजाब है और ज़रूरत से कम बारिश होना भी एक वबाल है। क्योंकि आपकी जितनी गल्ले का निज़ाम है, जितना आपका गंदम का निज़ाम है, फल का निज़ाम है, इसी तरीके से दीगर कई चीज़ें जो हम खाते पीते हैं, उसका सारा का सारा निज़ाम जो है बारिशों से एक कनेक्टेड होता है कि बारिशें कितनी होंगी। आपको पता है कि बारिश एक मिकदार में होगी तो ये चीज़ें फलती हैं, फूलती हैं, ग्रोथ करती हैं। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फसलों को नुकसान हो जाता है, ये कम हो तो फिर भी फसलें जो है पनप नहीं पाती, उठ नहीं पाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक वादा ये हुआ कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार तलब करता रहेगा तो सबसे पहला उसको फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा, उसकी आखिरत बन गई। और दूसरा फ़ायदा ये बतलाया कि बारिशें भी होंगी। अब बारिशें, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मौसमी जो मामला चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, लोग गर्मी से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग हब से मर जाते हैं, हीट स्ट्रोक हो रहा है उससे लोग मर रहे हैं। हमारे सामने ये चीज़ें आती रहती हैं। तो जब बारिशें वक्त पर होंगी तो आपका एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वबा से भी आप बचते रहेंगे। क्योंकि हमने देखा कि अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हालात तेज़ी से दुनिया के चेंज हो रहे हैं, वो भी इसी वजह से हो रहे हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो मसनूई बारिशों का निज़ाम लेकर आए हैं, यानी वो वक्त से पहले बारिशें कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें करवा रहे हैं, मसनूई बारिशें करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल उनको बादल मिलने थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो एक निज़ाम चलना था, वो निज़ाम फिर कहीं और मूव कर जाता है। आपने देखा कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हुई तो सैलाब आ गया। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के माहिरीन में से जितने भी लोग आए, उन लोगों ने आकर यही कहा कि भाई आस पास के ममालिक जो ये मसनूई बारिशें कर रहे हैं या अपने क्लाइमेट जो चेंज है उसके अंदर कुछ रखना अंदाजी कर रहे हैं और क्लाइमेट के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनके तो माहौल अच्छा हो रहा है लेकिन दूसरों का बर्बाद हो रहा है। इन चीज़ों से वो बच के रहें, वरना ज़रूरत से ज़ायद बारिशें इस तरह पाकिस्तान में होती रहेंगी और आसपास के ममालिक में होती रहेंगी, जिससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बाकायदा इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया के लोग जो है वो फिक्रमंद हैं, क्योंकि ये चीज़ें आइंदा आने वाले वक्तों में उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपने देखा कि बारिश होना कितनी बड़ी एक इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है। और आपको पता है कि एक इंसान गल्ले के बगैर, खाए पिए बगैर और पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो जाहिर है जब बारिशें होती हैं तो फिर आपके डैम भर जाते हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। नंबर दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़ायदा ये भी बतला रहा है कि वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे जो आप इस्तिग़फ़ार करेंगे,
اس سے آپ کے اموال میں بھی بے حد اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اولاد بھی ملے گی، آپ کو اولاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا، اور آپ کا اس طریقے سے نسلیں آگے چلیں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت استغفار کا ایک فائدہ بتا رہے ہیں، جس فیس پہ ہمارا فوکس ہے کہ مال کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ تو آگے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العزت جو استغفار کرے گا ان کے لیے باغات بھی ہیں اور ان کے لیے نہریں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ آخرت کے فائدے بتلا دیے گئے اس کے اندر۔ تو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استغفار کرنے کے اندر ہی کس قدر فوائد ہمیں دنیا اور آخرت کے حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کے جو مشکل ہوگی اس میں آسانی کر دے گا، اور کیا ہوگا، اس کا رزق ایسی جگہ سے آئے گا لا یحتسب، جس کا اس کو گمان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ استغفار کی ایک اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار پڑھے گا اس کو ایسی جگہ سے روزی روٹی ملے گی، اور روزی روٹی بھی کون سی؟ بغیر ٹینشن کے، کیونکہ پہلے فرما دیا کہ اس کی ٹینشنیں بھی دور ہوں گی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر اس کو کوئی مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکالے گا۔ یعنی انتہائی آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو روزی روٹی عطا کریں گے، اور ایسی جگہ سے اس کے پاس رزق آئے گا جس کا وہ گمان تک نہیں کر رہا تھا۔ تو دیکھیں استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید 2 سے 3 چیزیں ایسی ملتی ہیں بنیادی طور پر، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں تقوی۔ تو تقوی سے متعلق اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے رستے نکل آئیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جس کا اس کو گمان تک نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم پہلے حدیث میں بھی یہ بات سن چکے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے دور ہو، ایسے شخص کی روزی روٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک شخص کو اگر اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ خوب خرچ کرے، اتنا خرچ کرے جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے حساب سے خرچ کرے، نہ زیادہ کنجوسی کرے اور نہ ضرورت سے زیادہ دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے ممانعت آئی ہے حدیث کے اندر، روایات کے اندر، کہ ایسے انسان خرچ نہ کرے کہ جس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے مانگنا پڑے، اتنا نہ ہو۔ ایک انسان کو چاہیے، جیسا کہ ہمیں حدیث کی تعلیمات سے پتہ لگتا ہے، کہ اپنی اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کر مرے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد بھیک نہ مانگے۔ بتلانے کا مطلب پھر آپ کو پتہ ہے کہ افضل صدقہ بھی اولاد کو کھلانا قرار دیا گیا ہے، لیکن صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنا اور دوسروں کو بالکل نہ دیکھنا، ظاہر ہے اس سے بھی ممانعت ہے، کیونکہ ہماری شریعت جو ہے وہ درمیانی شریعت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہماری شریعت اللہ رب العزت نے درمیانی امت والی شریعت رکھی ہے کہ نہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے اور نہ بہت زیادہ پستی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی خرچ کرنے کے بے حد فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خرچ کرنے کے بے حد فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اب ہمارے شیخ اول حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہم اللہ تعالی رحمۃ اللہ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر بہت زیادہ دینے سے دل دکھتا ہے، یہ شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی اگر اتنا دے دیا تو تم کیا بھوکے مرو گے، تو کہا تھوڑا تھوڑا دے دیا کرو، مہینے کی بنیاد پر دے دیا کرو۔ مہینے کی بنیاد پر کیا مقدار ہے؟ ہم نے کثرت سے یہ بات اکابر سے سنی کہ جو بھی آپ کے پاس مال آ رہا ہے اس کے اندر سے آپ 5% یعنی 20واں حصہ مال کا آپ نکال کر رکھ دیں، اور وہ جو ہے آپ نے نفلی صدقات میں خرچ کرنا ہے، مدارس کو دینا ہے، دین کے کام کرنے والوں کو دینا ہے، ان لوگوں کو آپ نے دینا ہے، تاکہ کیا ہو کہ آپ کا مہینے کا لگا بندہ جو ہے وہ ایک مال صدقے کی بنیاد میں نکلتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فرمایا کہ اکابر کا کثرت سے تجربہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے وہ شخص کبھی بھی غربت کا منہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، یعنی اتنی کثرت سے فرمایا کہ مال کم نہیں ہوتا، مال ہمیشہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو اس نسخے کے اوپر بھی اگر کوئی عمل کر لے تو امید ہے کہ اس کا مال بھی بڑھے گا، کیونکہ ہمارے علماء مثال دیتے ہیں کہ جب تک اگر ایک تالاب بھرا ہوا ہے اور اگر اس تالاب کے اندر سے آپ پانی کم نہیں کریں گے تو دوسرا پانی نہیں آئے گا، تو فرمایا جو زائد پانی اوپر تیر رہا ہے نا تالاب کی سطح پر،
وہ پانی نکال دو۔ تو اس سے مراد یہ لیا گیا جو زیادہ آ رہا ہے یا ایک حصہ جو ہے نا آپ کے مال کا جو اوپر تیر رہا ہے، جو آپ اضافی سمجھیں، اس کو نیت کریں کہ یار یہ اضافی ہے یا یہ میں الگ کر رہا ہوں، تو کہا وہ الگ کرو گے تو دوسرے پیسے آئیں گے نا۔ جب تک آپ اس کو کم ہی نہیں کرو گے، اس کو نکالو گے نہیں ایک تالاب میں سے ایک چیز کو، تو نیا پانی کیسے آئے گا؟ تو فرمایا کہ جب پرانا مال نکالو گے، جو مال تمہارے پاس آ رہا ہے اس میں سے نکالتے رہو گے، تو اللہ رب العزت مزید اس کے اندر بڑھوتری کرتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوکا مرنے نہیں دے گا، اور اس کو کبھی بھوک کا اور اس کو افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے آپ صلہ رحمی کیجیے۔ صلہ رحمی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ والذین یصلون ما امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے جوڑو، ان سے توڑو مت، ٹھیک ہے؟ ان سے اگر آپ توڑو گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے کہلاؤ گے۔ جب آپ صلہ رحمی کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رشتہ داریاں توڑنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا خاندانوں کے اندر منہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری روزی روٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے بہن بھائیوں کا، غریب بہن بھائیوں کا خیال کرو۔ جو لوگ نہیں یعنی جن کو اللہ رب العزت ابھی نہیں دے رہا، ان کے لیے معاملات نہیں بن رہے، ان کا بھی خیال کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا خیال کرے، اور فرمائے صرف قریبی رشتہ داروں کا نہیں بلکہ دور والے رشتہ دار بھی ہیں، ان کی بھی معلومات رکھے، ان کا بھی خیال کرے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پہلا درجہ یہی ہے کہ ایک انسان جب کما رہا ہے یا چیزیں کر رہا ہے تو وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، پھر پڑوسی کو دیکھے، پھر دور والوں کو دیکھے۔ یعنی آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کے بہن بھائی ہیں تو پہلا حق ان کا بنتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی مال میں بڑھوتری چاہتا ہے اس کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، اس کو صلہ رحمی کرنی پڑے گی، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے مال میں اضافہ ہوگا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ کون شخص ہے جو چاہتا ہے ہم جلدی مر جائیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں زندگی کی بہاریں دیکھوں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، طویل عمر کے ساتھ میں زندگی کی بہاریں دیکھوں، تو اس شخص کو چاہیے یہ کام کر لیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کام یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو دین کے کام میں وقف کر دیجیے اور اس کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ ایک صحابی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی دین سیکھتا سکھاتا ہے، اور یہ میرے ہیلپ نہیں کرتا، میرے کاموں میں میری مدد نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے بھائی کو سمجھاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو کہا کہ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو، اسی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو۔ تو کیونکہ جو لوگ دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر سے ہی لگا ہوا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ آپ اس کے معاون بن جائیں، آپ اس کو کہیں بھائی تیری ہی برکت سے ہمیں رزق مل رہا ہے، آپ جو ہے دین کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، انشاءاللہ آپ کا خرچہ پانی ہم اٹھائیں گے، آپ کو اس کے نصیب کا بھی ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے یہی بات بتلائی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کمزور لوگ کون ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ محدثین نے کہ جو بوڑھے والدین ہیں یہ کمزور لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے غیر شادی شدہ بہن جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہے بھائی کی زیر کفالت ہے، تو وہ بھی کمزور لوگوں میں ہے۔ اسی طرح آپ کی اہلیاں ہیں وہ بھی کمزور لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے معصوم بچے ہیں وہ بھی کمزور لوگوں میں سے ہیں۔ تو انہی کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی روٹی میں اضافہ ہو جائے تو سب سے پہلے والدین کا حق ہے کہ اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جو میں کماتا ہوں میرے والد مجھ سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کے لیے ہے، یعنی اس کو تصرف کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ تیرا مال لے لے تو آپ اس پر منہ نہ بنائیں، کیونکہ وہی باپ ہے، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ بھائی میں نے اس کو پالا اور آج میں اس سے خرچہ مانگتا ہوں تو یہ منہ بناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ شخص، یعنی ان کو یہ محسوس کروایا، ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ یہی تو وہ باپ ہے کہ جس نے تجھے ساری عمر کھلایا ہے، تجھے پالا پوسا ہے، اگر یہ آج تجھ سے خرچہ مانگتا ہے تو منہ کیوں بناتا ہے؟ انہی کی وجہ سے تو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزی روٹی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول